बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 15 अगस्त जुमातुल मुबारक। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में इंतहाई अहम नौइयत की मालूमात और मज़े की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। ये वाला यौम आज़ादी हुक्मरानों पर बहुत भारी गुजरा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हर जगह भरपूर तरीके से ये वाला यौम आज़ादी मनाया। इमरान खान की कॉल थी और हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के अवाम घरों से बाहर निकले और पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ अवाम की जो ज़िद है वो हमें नज़र आ रही है। और हमने कुछ सुना भी, कुछ जो लोग जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम जिस तरीके से इजहार राय कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये नाजायज़ रजीम को हमने तस्लीम नहीं करना। ये जितना मर्ज़ी हम पे जुल्म कर लें, 1 साल 2 साल 3 साल कब तक ये जुल्म करेंगे, लेकिन जब भी हमें मौका मिलेगा वोट डालने का, वोट इमरान खान का होगा। और यही वजह है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 सर्वे हो चुके हैं पिछले 2 महीनों में, और उसमें इमरान खान की मकबूलियत, PTI की मकबूलियत का कोई मैच ही नहीं है। और मुस्लिम लीग नवाज़ की टोटल मकबूलियत जो है वो 5 से 7% से ऊपर नहीं जा रही, ना लाहौर से, ना पंजाब से, और पूरे मुल्क से मजमूई तौर पर भी इनका वोट बैंक बड़े बुरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। और एक और जो सामने आया है, आज़ाद-ओ-शुमार आए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से मनाया, ये यौम आज़ादी मनाया, उसके अगर आप वीडियोस देखें और उस पर सोशल मीडिया पे जो उसका फीडबैक है, उसकी व्यूअरशिप है, वो 80%, 85%, 90% कंपेयर करें अगर नून लीग या सरकारी तकरीबात से, तो सरकारी तकरीबात के जो व्यूअरशिप है वो 5-7% से ज़्यादा की नहीं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अपना शेयर करते हैं वीडियो, तो उसकी जो व्यूअरशिप है वो 85% तक जाती है। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया का मतलब है पाकिस्तान के अवाम के क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। एक तो ये बात। दूसरी जानब अगली खबर जो है वो बड़ी मज़े की है। वह मुस्लिम लीग नवाज़ ने जलसे के लिए कल एक जलसा रखा और उसमें भरपूर तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब हम कर रहे हैं, जो वो बिरयानी शिरयानी खिलाते हैं। लेकिन जब जलसा ख़त्म हुआ तो डिजिटल मीडिया के लोग पहुँचे, यूट्यूब पे काम करने वाले लोग पहुँचे, यूट्यूबर्स, और उन्होंने शुरका से पूछने की कोशिश की कि आप आए कहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि हमें नहीं पता, हमें तो लाया गया है। किसी ने कहा 1000 रुपये दे के, किसी ने कहा 2000 रुपये दे के लाया गया है, और कुछ ने कहा हम तो सिर्फ बिरयानी खाने आए हैं, हम सिपाही और टाइगर इमरान खान के हैं, वोटर हम इमरान खान के हैं, इनका तो सिर्फ हम जायज़ा लेने आए थे, ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। ये है शऊर का लेवल। इसलिए उन्होंने कहा कि हम, और उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकारी मुलाजिम भी हैं जो उनको बुलाया गया था ज़बरदस्ती और इस जलसे के लिए। तो ये तो है पाकिस्तान के अवाम की दिलचस्पी और इनके साथ जुड़ा रहना। यही वजह है कि कल इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई गई। और यौम आज़ादी पे, यौम पाकिस्तान पे, ईद पे, त्यौहार जो आते हैं उसमें जेल हुकाम वैसे ही नरमी कर देते हैं कि अगर कोई कैदी के आ गए हैं अजीज़ वक़ारब तो उनको मिलवा दिया जाता है। लेकिन कल हमने देखा कि इमरान खान साहब के मुलाकातियों का नाम भी दिया हुआ था और उनमें हमारे सहाफ़ी भाई शाकिर अवान साहब भी थे। तो शाकिर अवान साहब ने जो आंखों देखा हाल और जो उनके साथ आप बीती बयान की, जेल के तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद किए हुए थे। वो पतली गलियों से होते हुए, मोहल्लों से गुजरते हुए वो अडयाला जेल तक पहुँचे, और वहाँ पहुँचे तो उन्हें कहा गया कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? और ये इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान को तंग किया जाए और उन पे तशद्दुद, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो टूट जाएं, लेकिन वो टूट नहीं रहे। एक और ख़बर इमरान खान के बारे में आई है, मालिक साहब ने दी है। वो कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने से पहले एक इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट थी, और इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट दी थी कि इमरान खान को अगर तंग और तारीक जगहों पर रखा गया कैद के दौरान तो वो बहुत जल्द सरेंडर कर जाएंगे और मामला तय कर लेंगे। इसीलिए उन्हें शुरू में बहुत ही तंगी की जगह पे अटक ले जाकर उनको रखा गया, अटक जेल में। तो वहाँ पे उनके साथ बुरा तरीन सलूक किया गया। लेकिन हुआ ये कि इसका नतीजा इसके ऑपोजिट हुआ। इमरान खान पे जितनी भी जेल में ये सख्तियाँ करते हैं, इमरान खान उतने ही ज़्यादा एग्रेसिवली आते हैं
اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، نہ ملاقاتیں کرنے دی جا رہی ہیں، اور دوسرا ان کے بارے میں جتنے اندازے لگائے تھے وہ ہو گئے ہیں غلط۔ ان کا خیال یہی تھا کہ جس طریقے سے ماضی میں ہم حکمرانوں کو پکڑتے رہے ہیں تو عمران خان بھی ان میں سے ایک ہے، ممی ڈیڈی گروپ ہے، اور وہ جلد قابو آ جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف، کیونکہ 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پہ قائد اعظم کی تصویر انہوں نے غائب کر دی، اور سرکاری تقریبات سے بھی اور سرکاری اشتہاروں سے بھی، ہر طرح کے اخباری اشتہارات سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہمیں نظر نہیں آئی، اور نغمے بھی گائے گئے تو دوسروں کے گائے گئے، وہ بھی اس کے لیے بھی مائیکل جیکسن کا سہارا لیا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہے اور کہ 16 اگست کو یعنی کہ کل بنایا جائے گا، قائد اعظم ڈے کے طور پہ منایا جائے گا، اور پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلیں گے۔ ایک ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں قائد اعظم کی تصویر ہوگی، اور قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ قائد اعظم ڈے منایا جائے گا 16 اگست کو، اور اس میں اس کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانیان پاکستان، بلکہ بابا قوم ہیں ہمارے، اور ان کی تصویر اور ان کے ذکر کے بغیر بنایا گیا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ پاکستان کا ڈی این اے تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے حکمران، کیونکہ یہ پاکستان کے نصاب تعلیم تبدیل کر رہے ہیں، معاشرتی علوم تبدیل کر رہے ہیں، اس میں مریم صاحبہ کا، بیگم صاحبہ کا اور ان خواتین کا ذکر کر رہے ہیں جن کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیے، لیکن نئی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے۔ کہاں محترمہ فاطمہ جناح، کہاں بیگم رانا لیاقت علی خان، کہاں تحریک پاکستان کی عظیم کارکن خواتین، اور کہاں یہ ٹولہ جن پہ الزامات ہی الزامات ہیں اور جن کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، اور وہ بعد کی بات ہے کہ مکہ کیا گیا، این آر او لیا گیا، این آر او دیا گیا، اور عہدوں کی بندر بانٹ ہوئی، اور انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروائے یا پھر باعزت طور پہ اپنے آپ کو بری کروانے کی کوشش کی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کا رد عمل بھی آ رہا ہے۔ پاکستان کی قوم اسی وجہ سے عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں تو کریں کیا۔ اب اگلی خبر ہے جی ایک اور یہ سب کچھ کہا گیا کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر دی گئی موڈیز کہ جی موڈیز نے پاکستان کا درجہ بہتر کر دیا ہے اور CAA1 سے CAA3 کر دیا ہے۔ تو اب پورا چارٹ آ چکا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں سکرین پہ، اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو 7ویں نمبر پہ ہے اس وقت پاکستان کا درجہ، جو 7واں پوائنٹ ہے، اور یہ ہے CAA1 CAA3 یہ ہے، اور اس سے اگلا جو ہے سٹیج وہ ہے نیئر ڈیفالٹ کی، اور اس سے اگلا سٹیج ہے ڈیفالٹ کی، یعنی کہ کل 9 درجے ہیں اور پاکستان 7ویں درجے پہ ہے۔ تو اس پہ یہ شادیانے بجا رہے تھے کہ جناب زبردست رپورٹ آئی ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ یہ رپورٹ ان کے خلاف جا رہی ہے حکمرانوں کے، اور پھر وزیر خزانہ خود بتا چکے ہیں کہ 41 سے 45% قرضوں میں اضافہ ہوا ہے ایک سال میں، اتنا قرضہ لیا گیا ہے بیرونی۔ تو یہ مساق معیشت کے لیے آئے تھے، لیکن پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ بڑا ہی پیش ہے۔ اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ دیتے ہیں جی، مقبولیت کالم، کہ انہیں نہ پاکستان کے اندر جلسے کرنے ہوں تو لوگ ملتے ہیں، نہ پاکستان کے باہر اگر جلسہ کرنے ہوں تو لوگ ملتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب آئے ہوئے تھے امریکہ سے، یورپ پہنچے تھے برسلس، اور وہاں پہ انہوں نے ایک خطاب کیا اور ایک تقریب رکھی ہوئی تھی۔ اس تقریب کی بھی جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں، اس میں بھی لوگوں کو مختلف ملکوں سے اکٹھا کیا گیا، اور مبینہ طور پر ٹکٹس اور ہوٹل کے اخراجات بھی دیے گئے، اور اس میں برطانیہ سے لوگوں کو لے جایا گیا، یورپ کے مختلف ملکوں سے لے جایا گیا، اسپین سے، اٹلی سے، اور آس پاس کے دیگر ممالک ہیں، فرانس سے لے جایا گیا، پھر برسل سے بہت کم لوگ تھے، یعنی کہ مقامی لوگ بہت کم تھے، باہر سے لایا گیا، اور وہ بھی ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کو لایا گیا اور ان کو لا کے بٹھا دیا گیا، اور اس میں بھی یہ صورتحال، جبکہ مختلف ملکوں سے کہیں سے 10 کسی سے 50، اور پھر ذمہ داری دی گئی کہ جو آئے گا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس گروپ کا جو ہیڈ ہے، گروپ لیڈر وہ ہوگا، کیونکہ نہ ہی
جنرل اعصاب کی تقریر کے دوران کسی کو سوال پوچھنے کی اجازت تھی، اور نہ ہی اندر آنے کی اور نہ ہی باہر جانے کی اس طریقے سے، اور موبائل فون وغیرہ سب سے لے لیے گئے اور ان کو باہر رکھا گیا. زیرو ٹالرنس تھی کہ موبائل فون کوئی نہیں جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تپے ہوئے ہیں، خواہ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز نے سوال بھی کرنا ہوتا ہے، اور وہ سوال اگر ریکارڈ ہو جائے تو، اور اس دوران جو تالیاں بجتی ہیں وہ ریکارڈ ہو جائیں اور وہ وائرل ہو جائیں، تو یہ اس کے بعد پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہتا. لہٰذا اسی لیے یہ پھر موبائل فون پہ پابندی لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ لوگ اکٹھے کیے گئے. نہ پاکستان کے اندر ان کو جلسے کے لیے لوگ ملتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان سے باہر ان کو جلسہ کرنے کے لیے لوگ ملتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. مریم صاحبہ مسلم لیگ نواز بہت ہی زیادہ پیمپر کر رہی ہیں جہاں عاصم منیر صاحب کے لیے. کل انہوں نے تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے، اور مبارکباد بھی دی. اور جنرل صاحب کے بارے میں، سپہ سالار صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں. سنیے. اور میں فیلڈ مارشل چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر، جو میرے سپہ سالار بھائی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. یہ انہوں نے کہا جی کہ سپہ سالار جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. تو میں ذرا تھوڑا سا چلا گیا تاریخ میں کہ میاں شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو ضیاء صاحب کے پہلے تو گورنر غلام جیلانی صاحب کے حوالے کیا، اور انہوں نے کہا جی یہ بچہ ہے، اس کو یہ آپ کے حوالے. اس کے بعد وہ بچہ ضیاء صاحب کے حوالے کیا. تو ضیاء صاحب کی جب شہادت ہوئی اور وہ جاں بحق ہو گئے طیارے حادثے میں، اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور اب وہی اعجاز الحق صاحب ہیں ان کے صاحبزادے، اور ابھی تک بھی کابینہ میں نہیں ہے، کابینہ سے باہر رکھا ہوا ہے انہیں. اس کے بعد ضیاء صاحب کے بعد نواز شریف صاحب کو حوالے کر دیا گیا صدر اسحاق خان صاحب. میاں شریف صاحب گئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اب آپ کے حوالے ہے. لیکن پھر صدر اسحاق خان صاحب کے ساتھ جو اس بچے نے کیا وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور پھر انہیں قبل از وقت انہیں وہاں سے ایوان صدر سے نکالنے کی کوشش کی، اور پھر اسحاق خان صاحب کاکڑ فارمولہ کے تحت نواز شریف صاحب کو بھی گھر جانا پڑا، اور اسحاق خان صاحب بھی قبل از وقت چلے گئے گھر اور چھٹی لی، اور اس کے بعد پھر ان کی مدت پوری ہو گئی. تو یہ اسحاق خان صاحب کے ساتھ کیا انہوں نے. پھر اسی طریقے سے عدلیہ کے ساتھ بھی یہ برا سلوک کر چکے ہیں. پھر جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا، ان کا طیارہ اغوا کروا لیا. جہانگیر کرامت کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا، اور کیانی صاحب کے ساتھ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو ایکسٹینشن نہیں دی، اور اسی طریقے سے رجیم چینج آپریشن کے بعد باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی. تو یہ کرتے اسی طریقے سے ہیں. اور اب جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امور مملکت چلاتے وقت یہ رشتے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ خالصتاً ایک پروفیشنل اور جو سرکاری تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہن بھائی کو اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس کو بھائی کہتے ہیں یا جس کو بزرگ کہتے ہیں یا کس کے بارے میں بھی کوئی اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر انہی کے پیٹھ پیچھے چھرا گھومتے ہیں. تو ہم نے بتانا یہی ہے کہ ذرا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ یہ چھرا گھونپا جا سکتا ہے. ایک خبر اور ہے جناب امریکہ کی طرف سے. امریکہ نے مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے یوم آزادی کے موقع پہ، اور لیکن انہوں نے ساتھ ہی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ہی اگلی جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ انسداد دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کی اقدامات کو سراہتا ہے، اور ہم اقتصادی تعاون کے نئے شعبوں کی تلاش کے منتظر ہیں، اور جن میں اہم معدنیات اور ہائیڈرو کاربن شامل ہیں، اور متحرک کاروباری شراکت داری سے فروغ دینا ہے، اور امریکیوں اور پاکستانیوں کے لیے ایک خوشحال مستقبل کو یہ فروغ دے گا، یہ جو کاروباری شراکت داری ہے. تو بار بار امریکہ جو ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وہ مائنز اینڈ منرلز آپ سے مانگ رہا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دیں اور ہمیں بھی حصہ دیا جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام حکومتوں کا ہے، اور اگر حکومت اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ مذاکرات کرتی ہے اور پاکستان کے لیے بینیفٹس لیتی ہے تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ بند کمروں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اگلی خبر جی
ایک اور ہے، اور وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا ملاقات ایک چرچا چل رہا ہے، اور یہ عائشہ صدیق ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے عاصم منیر صاحب سے متعلق۔ عائشہ صدیقہ صاحب ہیں، ڈیفنس انالسٹ ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عاصم منیر نے فلوریڈا کی جس تقریب میں شرکت کی وہاں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف بھی تھے، اور امریکہ کی خواہش ہوگی کہ پاکستان بھی معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کسی تقریب میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں ملاقات تو ہو ہی جاتی ہے، اور ملاقات بھی ہوئی ہوگی، اور اگر ملاقات ہوئی ہے تو پھر اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، یہ ایک معمہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں DGI-SPR صاحب کو اس خبر کے بارے میں وضاحت کر دینا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔